मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मसीह के क़ुदूस और बहक नाम में आप सबका सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में जब हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये इतना वसी सब्जेक्ट है कि जिस पर एक ही प्रोग्राम में उसको समझना या एक ही प्रोग्राम में उस पर किए गए एतराज़ात के बारे में बात करना ऐसा ही है जैसे समंदर को कूज़े में बंद किया जाए, जो कि मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने ये आपसे पहले भी वादा किया था कि हम एक और प्रोग्राम इस सिलसिले में करेंगे और बहुत से ऐसे सवालात जो रह गए होंगे हम उन सवालात को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल को। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम्स को पसंद किया, आप हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप हमें बहुत से सवालात भी इरसाल कर रहे हैं। और एक और मैं आपको जो अमेजिंग बात बताऊँ वो ये कि प्रोफेसर साहब, यूँ तो सवालात हमें मौसूल होते हैं गैर मसीहियों की तरफ से, लेकिन इस बात के बारे में ये इतना अहम नुक्ता या इतनी बुनियादी ईमान की बात है कि इसके बारे में जो है मसीहियों ने भी हमें बहुत से सवालात भेजे हैं। और इसके बारे में सबसे पहला जो मैं एक मसीही का सवाल आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि वो आप उस पर रोशनी डालें, वो यहोवा विटनेस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का था। और उस शख्स ने एक वाक़े की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। ये वाक़या जो है अंजील के तर्जुमे में मौजूद है और उसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है मसीह यीशु के पास आता है और उसे कहता है, ए नेक उस्ताद। जनाब मसीह कहते हैं, तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक भी नहीं सिवाय खुदा के। तो फिर जो है ये बात कुछ समझ नहीं आती कि आपने जब पिछला प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में, तो प्रोफेसर साहब आपने इतने बहुत सारे हवालाजात दिए, इतने बहुत सारे वाक़यात बयान किए, इतने बहुत सारे दलाइल दिए, हत्ता कि आपने ज़मीन आसमान की जो एक मुहावरा है कि ज़मीन आसमान की कलाबें तक मिला दी इस बात को साबित करने में कि मसीह जनाब मसीह जो हैं वो खुदा हैं। यहाँ पे तो इस हवाले से ये साबित हो रहा है कि जनाब मसीह अपने आप को नेक तक कहलवाना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। यहोवा विटनेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम उन्हें क्रिश्चियन नहीं कहते, कल्ट है ये। अच्छा, एनीवे ठीक है। सवाल उन्होंने ये किया कि मसीह यीशु को किसी ने कहा क्या नेक उस्ताद, तो उन्होंने कहा नेक तो कोई इंसान नेक नहीं, नेक तो सिर्फ एक ही है और वो खुदा की जात है, तू मुझे नेक क्यों कहता है? ये मसीह ने कहा था, लेकिन आप इसको समझ नहीं रहे। देखें, ये ग्रीक ज़बान में लिखा है और ये रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग होती, काश के ये रिकॉर्डिंग होती कैमरे की और मसीह यीशु के एक्शन भी साथ आ जाते तो शायद आपको बहुत क्लियर हो जाता सही क्या कह रहे थे मसीह यीशु। देखें, मसीह यीशु की और यहूदियों की, उन फ़कीहों और फरीसियों की रोज़े अव्वल से चपकलेश चल रही थी। जब से यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, वो मसीह यीशु के साथ चपकलेश में थे। आपने सब्बत को तोड़ दिया, आपके शागिर्द तो हाथ भी नहीं धोते, आपके शागिर्द तो रोज़ा भी नहीं रखते, और वो किसकी बीवी होगी? एक औरत शादी करती है 7 भाई में, आप बताओ क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी? क्या कैसर को जजिया देना जायज़ है कि नहीं? तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है, वगैरह वगैरह। ये जो टसल थी, सबसे बड़ी वजह इस टसल की थी कि मसीह खुदाई दावे कर रहे थे। मसीह यीशु कह रहे थे कि इससे पेशतर कि इब्राहिम था, मैं हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं अज़ल से मौजूद हूँ, तो ये बात यहूदियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कुफ्र बकता है, उन्होंने पत्थर उठा लिए थे। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जितने दावे यीशु मसीह ने किए, जितने ऐसे काम किए जिनसे साबित होता था कि वो खुदा है, यहूदी उसको पसंद नहीं करते थे। उनकी डे बाय डे उनके साथ टसल बढ़ती गई। अब वो इस मौके की तलाश में थे कि ये कोई पक्का बयान दे जिससे हम इसको शिकंजे में फिट करके इसको संसार कर दें या सूली पे टंगवा दें। सही। अब चपकलश की वजह है कि मसीह कह रहा मैं खुदा हूँ, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सही, ठीक है। अब ये शख्स आया अपनी तकरीर की रवानी में, जोश खिताबत में उसको क्या गया, आए नेक उस्ताद।
اور بات بتاتا چلوں جو مسیح یسوع بھی جانتے تھے اور اس کو باور کرا رہے تھے. یہودی 12 سال کی عمر تک اپنی شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو اور جو امپورٹنٹ عقائد اور چیزیں ہیں حفظ کر لیتے تھے. 12 سال کی عمر تک ان کا ایک ٹیسٹ دیا جاتا تھا جس سے وہ باقاعدہ یہودیت میں داخل ہو جاتا تھا. صحیح. ان میں ان کے عقیدے کے اندر یہ بات تو پوری طرح کوٹ کر بٹھا دی جاتی تھی ان کے ذہنوں میں کہ انسان نیک نہیں ہو سکتا. اچھا. انسان نیک نہیں ہے, نیک صرف خدا کی ذات ہے. یہ ہر یہودی یہ بات جانتا تھا کہ انسان نیک نہیں ہے. انبیاء کرام تک کہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں تو تیرے سامنے گندی دھجیوں کی مانت ہے. تو یہودی تو کسی کو نیک مانتے نہیں تھے, صرف خدا کی ذات کو. اب وہ روانی میں آ کے کہا گیا اے نیک استاد, تو دراصل یسوع مسیح نے اس کو بازو سے پکڑ لیا. رک بھائی رک, تمہیں پتا تمہارا عقیدہ کیا؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی نیک نہیں, خدا ہے. اور میرے ساتھ جو تمہاری چپکلش ہے اس کا بھی تمہیں اندازہ ہے کہ میں خدائی دعویٰ کر رہا ہوں, تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور اب تجھے یاد ہے, سوچ سمجھ کے بولا نا نیک, اس کا مطلب سمجھتا ہے کیا؟ صحیح. بالفاظ دیگر آپ مجھے خدا تسلیم کر رہے ہو تو بھائی اپنے پورے ہوش و حواس میں ہو نا. صحیح. تو یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ مسیح یسوع کی ڈیوینٹی کے خلاف نہیں ہے, یہ تو اس کی فیور میں ہے. آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. صحیح. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ماحول کو, اس کنٹیکسٹ کو, اور ساتھ ہی ساتھ میں مسیح یسوع کا جو ایکسنٹ ہے اس کو سمجھنے کی, لب و لہجے کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے, بہت ضرورت ہے یہاں. یہ اگر ویڈیو میں ہوتا تو شاید آپ یہ سوال بھی نہ کرتے, ویسے ہی سمجھ جاتے. بالکل. جیسے ہمارے ہاں ایسے بہت سے ایکسپریشنز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو ظاہر کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ جو ہے کویشچن ہے یا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. جی آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا, میں نے ایسے کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اب اس کو آپ نے لکھنا تو نہیں ہے نا, یہ لکھائی میں تو نہیں آئے گا, لیکن ایکشن سے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ مجھے نہیں پتا بھی نہ میری اس میں دلچسپی ہے. صحیح, بالکل. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور بات جو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بہت سے سوالات کیے تھے جو جناب احمد دیدات نے اٹھائے تھے, انہیں کا اٹھایا گیا ایک اعتراض ہے. مگر اس سے پیش تک کہ ہم اس اعتراض کی طرف جائیں, میں ایک حوالہ اپنے ناظرین کے لیے جو ہے پڑھنا چاہوں گی. بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 10 باب اس کی 33ویں آیت ہے, 33ویں آیت سے 36ویں آیت تک ہم اس بات کو دیکھیں گے. اور میں جو ضرور چاہوں گی کہ ہم اس کو پڑھیں تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ اصل میں ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس واقعے کو دیکھتے ہوئے احمد دیدات صاحب نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا تھا. یوحنا, حوالہ میں پھر سے دہرا رہی ہوں ناظرین, یہ ہے اردو بائبل مقدس کا اردو ترجمہ اور یوحنا کی انجیل, اس کا یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب 33ویں آیت سے 36ویں آیت تک. یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. یسوع نے انہیں جواب دیا, کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو, جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا, اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے, اس لیے میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. تو احمد دیدات صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو جن کے پاس خدا کا کلام آیا انہیں بھی خدا کہا گیا. تو اس بات پہ پروفیسر صاحب آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. تھینک یو. دیکھیں یہ مسیح یسوع کے ابتدائی ایام منسٹری کے اندر, ٹھیک, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ابتدائی ایام میں بھی مسیح یسوع کے خدائی دعووں کی وجہ سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے, یہاں تک کہ وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ کفر پکا. بلکہ یہاں تو صاف صاف لکھا ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے, تو یہ کفر ہے. تو مسیح یسوع جانتے تھے کہ ابھی میری خدمت کے بہت سارے ایام باقی ہیں, میرا مشن کمپلیٹ ہونا باقی ہے, میرے شاگردوں کی تیاری باقی ہے. تو میں پہلے دن ہی ان کے ساتھ اڈا لے کے بیٹھ جاؤں تو میرا مشن انکمپلیٹ رہ جائے گا اور شاگردوں کی تربیت ادھوری رہ جائے گی. صحیح. اس لیے بے شک انہوں نے محاورتاً یہ کہہ دیا کہ بھائی جن کے پاس خدا کا کلام, یعنی خدا کے کلام کے قاری کو بھی خدا کہا گیا. تو احمد دیدات صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قاری کو خدا کہنا, تو کئی قاری ہیں تو پھر یہ بھی خدا ہے, تو یہ تو خدائی دعویٰ پھر نہیں ہے.
لیکن آپ مسیح یسوع کی ٹیکنیک، ان کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کریں. شروع میں بے شک انہوں نے محاورتاً ایز اے فگر آف اسپیچ یہ کہہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ اچھا یہ ان کو کنونس کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ بھائی پہلے دن ہی کفر کے فتوے لے کے آگے. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ملا کو بھی تو ناخدا کہتے ہیں، خدا کا لفظ آ گیا نا بیچ میں. سارا اپنے خامند کو خداوند کہہ کے پکارتی تھی. اچھا غالب کہتا ہے تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور صحیح، تو وہ اپنے محبوب کو خداوند کہہ رہا ہے. بائبل نے ابلیس کو بھی کہا کہ وہ اس جہان کا خدا ہے. تو یہ محاوروں میں بھی استعمال، تو مسیح یسوع ان کو دراصل ان کو کول ڈاؤن کرنے گئے. بھائی محاورتن بھی تو ہوتا ہے. یہ پہلا دن تھا، یہ ابتدائی ایام تھے، لیکن ڈے بائی ڈے مسیح یسوع ان کو عادی کر گئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ عادی ہو جائیں مجھے خدا کہنا اور خدا ماننا. تو شروع میں تو ٹھیک ہے ایسا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں آہستہ آہستہ مسیح ان کے ساتھ کیا حکمت عملی استعمال کر رہے تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا کہ آئی ایم سیلف ایگزسٹنٹ، کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہوں. کہ جس طرح خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا اسی طرح مجھے بھی کسی نے پیدا نہیں کیا. نہ میری کوئی ابتدا ہے نہ میری کوئی انتہا. ایگزیکٹلی سیلف ایگزسٹنٹ. اب ہم سیلف ایگزسٹنٹ نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ تھے تو ہم پیدا ہوئے. مرغی کا انڈا ہوتا ہے تو مرغی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح پودوں کے بیج ہوتے ہیں تو پودے پیدا ہوتے ہیں. لیکن سیلف ایگزسٹنٹ خدا کی ذات ہے. مسیح نے کہا آئی ایم آلسو سیلف ایگزسٹنٹ. یوحنا 5واں باب 26ویں آیت. آہستہ آہستہ آپ مسیح کی حکمت عملی دیکھیں کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں وہ انسٹل کر رہے تھے کہ میں ریئل گاڈ ہوں. اور اینڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ سردار کاہن نے پوچھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، یعنی یہی پوچھ رہے تھے کیا تو خدا ہے، تو مسیح یسوع نے کہا ہاں میں ہوں اور تم نے خود کہہ دیا. کاہن نے جب اپنے مقدس لباس کو پھاڑ لیا تو کیا مسیح یسوع نے کہا کہ بھائی تیش میں نہ محاورتن کہا، یہ مطلب نہیں تھا میرا، کہا اس نے؟ بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل. اور جب مسیح یسوع نے مفلوج کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو اس وقت بھی یہودیوں نے یہ اعتراض اٹھایا یہ کفر بکتا ہے. لیکن مسیح یسوع نے خالی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، ساتھ ہی کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اپنی چارپائی اٹھا اور مفلوج اٹھا، اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلا. تو جب وہ چارپائی اٹھا رہا تھا تو مسیح کو کہنا چاہیے تھا رک جا، لیٹ جا، میں نے تو محاورتن کہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں، سچ میں چارپائی اٹھائی اور وہ چلا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر محاورتن اپنے آپ کو کہا ہوتا ہے ایز اے فگر آف اسپیچ کہ میں خدا ہوں تو پانی پر نہیں چل سکتے تھے. پانی خود ہی کہہ دیتا چل بھائی ڈوب. تو نے تو محاورتن کہا تھا، سچ میں تو نہیں اوپر چلنے دیتا تیرے کو. اور آندیاں اور طوفان جب رک گئے تو وہ بھی کہتے نہیں ہم رکیں گے، تو نے تو محاورتن کہا تھا میں خدا ہوں. تو ہم تیرا حکم کیوں مانے بھائی؟ تو ہم پہ کیا اتھارٹی رکھتا ہے؟ ابلیس اور لشکر ایک انسان میں تھا. یسوع مسیح نے کہا نکل جا. وہ کہتے ہیں آپ نے تو محاورتن خدائی دعویٰ کیا تھا، سچ مچ کے خدا تھوڑی ہو، نہیں نکلتے. لیکن انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں عذاب میں ڈال، لیکن روز عدالت وقت سے پہلے کیوں ڈالتا، ابھی تو ہم پہ رحم کر، سوروں کے میں بھیج دے. تو مسیح یسوع نے آپ دیکھیں جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے. تو شروع میں تھا تو اس کی ایک حکمت عملی تھی. میں ایک اور 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا، وہ دروازہ ناک کیا تو اس نے پوچھا گھر والے نے کون ہے، اس نے کہا شیر بہادر. انہوں نے کہا اندر آ جاؤ، دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اس نے کہا آپ کا کتا آگے بیٹھا ہوا. او بھائی آپ کا نام شیر بہادر ہے، کتے سے ڈر رہے ہو؟ تو اگر یسوع مسیح نے خالی دعویٰ کیا ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی کرتے کہ اوہ پانی طوفان آ گیا، میں کیسے چلوں، میں یہ جو طوفان آ گیا اس کو کیسے رکے گا، بھائی میں تو خود ڈر رہا ہوں. نہیں، آپ نے دیکھا مسیح نے اپنا الہی اختیار استعمال کیا. ایک اندھے کی آنکھ کا آئی بال بنا کے ڈال دیا. وہ کہہ سکتے تھے وہ بھائی میں نے تو ایسے دعویٰ کر دیا تھا، یہ میں کیسے کروں گا بھائی، اور یہ آنکھ کیسے بنے گی. اس نے کہا جاؤ جا کے شیلوک کے حوض میں دھو، اور اس شخص نے دیکھنا شروع کر دیا. بلکہ کشتی میں جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا اپنے جو شاگرد تھے ان کی بھی تنبیہ کی کہ تم اب تک ایمان نہیں رکھتے. ان کی بھی تنبیہ کر دی کہ بھائی البرٹ آئنسٹائن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ میتھ کا ایک ہی لیکچر مختلف کالجوں میں یونیورسٹیوں میں دے رہے تھے کسی خاص ٹاپک،
اور جب وہ ٹاپک پر لیکچر دیتے تھے تو ان کا جو ڈرائیور تھا وہ بھی وہ لیکچر سنتا تھا. جب 3, 4 یا 5 جگہ لیکچر دیے, اگلی جگہ پر جا رہے تھے تو راستے میں ڈرائیور آئنسٹائن کو کہتا ہے کہ سر یہ جو لیکچر آپ نے دیا ہر بار مجھے یاد آ گیا. اس نے کہا یار میں بہت تھک گیا ہوں, اگلی یونیورسٹی میں آپ دے دینا تو میں کہیں گے کہ یہی آئنسٹائن ہے. کون سا لوگ شکل سے مجھے پہچانتے ہیں. وہ اٹھا, آئنسٹائن کا تعارف کروایا گیا, اس نے پورا لیکچر جا کے تو بورڈ پہ چھاپ دیا. ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر باقی باتیں ساری ٹھیک سمجھ آ گئی ہے, لیکن یہ جو آپ نے لکھا E=mc², یہ نہیں ہماری سمجھ میں آ رہا. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے, یہ تو میرا ڈرائیور بتا سکتا ہے, آپ ذرا ان کو سمجھائیں. تو اگر مسیح نے بھی خالی دعویٰ کیا ہوتا تو وہ بھی ڈرائیور کی طرح ہی کرتے. لیکن آپ نے دیکھا کسی موقع پر مجھے بتائیں لازر 4 دن کا مردہ تھا, اختیار کے ساتھ اس کو قبر سے باہر نکالا. یائر کی بیٹی کو تو یہاں تک کہہ دیا یہ مری نہیں سوئی ہے, اس سے زیادہ اختیار کیا ہے. وہ تو مری ہوئی تھی لیکن اس کو پتا تھا کہ میں خدا ہوں, میرے لیے یہ مرا ہوا سویا ہوا ایک برابر, میں کہوں گا کہ اٹھ, یہ اٹھ کھڑی. اور جب وہ جو ہے بیوہ کے بیٹے کو انہوں نے زندہ کیا تب بھی چارپائی کو روک کر کہا کہ جی اس کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے اسی طرح اتھارٹی کے ساتھ حکم دیا. احمد صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ محاورتاً ایز اے فگر آف اسپیچ کہہ رہے تھے ان دا بگننگ, تاکہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ابھی تو مشن کی ابتدا ہے, اینڈ میں ایسا نہیں انہوں نے کہا. صحیح, وہ ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پروفیسر صاحب ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ بھی بڑا غور طلب سوال ہے, اور اتفاق سے وہ بھی ایک مسیحی نے ہی سوال اٹھایا, اور وہ سوال ہے کہ خدا کا بیٹا ہونا خدائی دعویٰ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اور اس کے لیے انہوں نے جو حوالے ہمیں بھیجے ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور میں اپنے ناظرین کے لیے وہ حوالہ جات ضرور پڑھنا چاہوں گی. پہلا حوالہ ہے ہمارے پاس متی کے مطابق لکھی گئی انجیل, اس کا 27واں باب ہے اور 54 آیت ہے. آیت میں کچھ لکھا ہے, کچھ یوں لکھا ہے, پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. اچھا معزز ناظرین, یہ حوالہ جو ابھی پڑھا گیا ایک آیت, یہ اس واقعے کی طرف ہے جب جناب مسیح کو صلیب دے دی گئی تھی, اور جو صوبیدار تھا پلٹن کا وہ وہاں پر, اور باقی سب جو ہے سپاہی وہاں پر موجود تھے. اسی واقعے کو جو ہے جب لوکا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, لوکا 23واں باب ہے اور اس کی 47ویں آیت ہے. اس آیت میں ہے, یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا. ایک طرف جو ہے لکھا گیا ہے, ایک ہی واقعے کو لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس شخص نے کہا صوبیدار نے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا. دوسری طرف جو ہے اسی واقعے کو کوٹ کر کے لوکا نے کہا کہ وہ راست باز تھا. تو یہ بات کچھ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی, اور واقعی میں بڑا ایک اہم سوال ہے جو کہ ہمیں موصول ہوا ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے. دیکھیں یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کرسچن نے سوال کیا ہوگا, لیکن اوریجنلی یہ سوال بھی احمد دیدات نے اٹھایا, کیونکہ انٹرنیٹ پہ یہ ان کی ڈیبیٹس, اس کے سوالات پڑھے ہیں, تو یعنی لوگ اب پڑھنے لگے ہیں, لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ کمپیریزن کرنے لگے. ذاکر نائک بھی جتنے سوال پوچھتا ہے, جتنی ڈیبیٹس کرتا ہے, جتنی اسپیچز کرتا ہے, ساری کی ساری انفارمیشن, اس کا سارا علم بیس کرتا ہے احمد دیدات پہ. وہی باتیں ریپروڈیوس کر رہا تھا, تو نہیں کہا. تو کیا وہ احمد دیدات صاحب جو ہے کوئی لنک تھا, ہو سکتا ان کے استاد ہوں. تو یہ وہی بات ہے, احمد دیدات نے یہ سوال. اچھا ٹھیک, مطلب یہ انٹرنیٹ پہ انہوں نے اسپیچ دیکھے. سوال یہ ہے, آپ نے یہ پوچھا ہے کہ متی کی انجیل میں مسیح یسوع کو جب اس کو مصلوب کیا گیا, جب اندھیرا چھا گیا, تو جو آپریشن کا انچارج تھا صوبیدار, اس نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. بالکل. لیکن جب لوکا نے اس کو اپنی انجیل میں لکھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی راست باز تھا. تو راست باز ہونے میں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. انفیکٹ جتنے بھی دوسرے مذاہب بھی جو حضرت عیسیٰ یا حضرت مسیح کی جو ہے ذات مبارکہ پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے راست باز شخص ہے. کسی بھی ایسے شخص نے کبھی بھی جناب مسیح کی ذات کے اوپر کبھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ راست باز نہیں تھے, یا انہوں نے کبھی کوئی بھی نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا ہو. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ راست بازی کی حد تک تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کا کویسچن. اور پھر یہ کانٹرڈکشن بھی آ گئی بیانات میں
نہ تو کنٹراڈکشن ہے اور نہ مسیح کی خدائی کے یہ خلاف اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں متی کی انجیل، متی نے جب اس کو ریکارڈ کیا تو اس نے صوبیدار کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیا، جو اس نے کہا کہ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے. انفیکٹ وہ کہہ رہا تھا کہ بے شک یہ خدا ہے. ٹھیک. جو کرائم، جو ادھر پروف، جو کچھ ہو رہا تھا، ایونٹس رونما ہوئے، وہ کنونس ہو گیا کہ یہ خدا ہے. صحیح. اب لوکا نے اسی واقعے کو کوٹ کیا، اس نے خدا کے بیٹے کی جگہ جو فریز ہے وہ چینج کر دی، اس نے کہا راست باز. اس کی ایک ریزن ہے. اچھا. بات سیم کر رہا ہے. صحیح. نو کنٹراڈکشن، نو ڈفرنس، سیم بات کر رہا ہے. صحیح. لوکا کے جو قاری ہیں وہ گریکس تھے، وہ اپنے گریک کے لیے لکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ گریک لوگوں میں ایتھنز کے اندر انہوں نے 230 یا 290 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں کوئی خدا تھا، کوئی خدا کا بیٹا تھا، کوئی خدا کا بھائی تھا، کوئی خدا کا باپ تھا. اس طرح خدا کے رشتہ داروں کے بھی بت تھے. اچھا. صحیح. ایگزیکٹلی. اور ان میں اگر آپ ان میں منادی کر رہے ہیں، ان کو کہیں کہ ایک اور بت شامل کر لو، یہ خدا کا بیٹا ہے، تو کوئی یہ یونیک چیز نہیں ہوگی ان کے لیے. انہوں نے کہا اچھا پہلے بھی خدا کے بیٹے ادھر 3-4 ادھر بھی ہیں، تو یہ 290 کی جگہ 291 ہو گئے. اگر ان کا طواف کرنا 7 چکر لگانے ہیں تو ایک کا اضافہ کرنے سے کتنا کا فرق پڑے گا؟ ہمارے ایمان میں کون سا کوئی اس میں فرق پڑے گا؟ لیکن لوکا کا مقصد یہ تھا کہ یہ پرسنالٹی یونیک، ایسی پرسنالٹی کوئی ہے نہیں ہے. صحیح. بتانا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یونانیوں کے کنسپٹ کے مطابق خدا بھی غلطی کر سکتا تھا. صحیح. لیکن ان کے خدا، لیکن یہ جو شخص ہے فالس گاڈ، جو جن کو خدا مانتے تھے، یہ راست باز ہے، یہ کوئی غلطی نہیں کرتا. اس کا مطلب ویری یونیک. تو بات تو پھر یہ ہے کہ اس کا اشارہ بھی یہ تھا کہ یہ سپر گاڈ ہے، بلکہ گاڈ کیا سپر گاڈ ہے. وہ تو یہ ان کو میسج دے رہا تھا، یونیک ہے، نو کنٹراڈکشن، نہ مسیح کی ڈیوینٹی کے کوئی خلاف. صحیح. ایک اور اہم سوال جو کہ آتا ہے، مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب نے اس سوال کو اٹھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیوینٹی آف کرائسٹ کا کنسیپٹ ہے، یہ پولس رسول نے جو ہے مسیحیوں کے نظریے میں شامل کیا، اور وہ پولس رسول جو ہے مسیحیوں کے اندر جب شامل ہو گیا، گھس گیا، اس نے جو ہے مسیحیوں کا حلیہ یا مسیحیت کا حلیہ جو ہے وہ کچھ ایسا بگاڑ دیا، اور اس نے یہ ڈیوینٹی آف کرائسٹ کی تعلیم بھی اس مسیحی مذہب کے اندر ڈال دی. اس سے پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. نہیں، دیکھیں یہ کانسیپٹ بھی موجود تھا. مسیح نے اپنی خدمت کے دوران، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدائی دعوے کیے، خدائی کام کیے، جو کام انسان اور انبیاء کی دسترس سے باہر تھے وہ کام بھی اس نے کیے. تو پولوس نے بھی آگے، بلکہ پولوس کی کنورشن کا جو سبب ہے وہ بھی مسیح کی ڈیوینٹی، ادروائز تو وہ مسیحیوں کے خلاف تھا. لیکن مسیح کی ڈیوینٹی کو جب اس نے مان لیا، بتائیں بائبل دکھائیں ایک منٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ فلپیوں کے خط میں جی 2 باب، اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے. لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. وہ تو کہہ رہا کہ وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے اپنی آزاد مرضی سے اپنے آپ کو اس مرتبے سے وہ نیچے لے آیا تھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. تو اس کی تو کنورشن کا بھی سبب یہی ہے. اچھا، آپ پولوس کے خلاف ہیں، پولوس پہ آپ شک کرتے ہیں. میں آپ کو قرآن مجید کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں. بالکل. اور سورہ نمبر 43 کی 61 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کو قیامت کا علم ہے. صحیح. تو آپ تو پھر سے یہ حوالہ سر بتائیے گا. سورہ نمبر 43 اس کی 61 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو قیامت کا علم تھا. دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے. تو آپ تو خود مان رہے ہیں اس کی ڈیوینٹی کو. آپ کیسے کہتے ہیں کہ پولوس نے کر دیا، اور پوری بائبل بھری پڑی ہے. پولوس کے علاوہ بھی
اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، خدا قادر. پروفیسر صاحب ایک اور سوال یہ بھی جناب احمد دیدات صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مسیح کو کہیں بھی، مسیح نے کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کیا کہ مجھے سجدہ کرو. خاص طور پہ وہ واقعہ جہاں پہ جو ہے حضرت مسیح کو آزمایا جاتا ہے، ابلیس ان کے پاس آتے ہیں اور سجدہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جناب مسیح فرماتے ہیں کہ سجدہ تو فقط ایک ہی ذات کے لیے ہے اور وہ ہے خداوند کی ذات. اس نے کہا تھا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں ساری شان و شوکت. مسیح نے جواب دیا تھا کہ سجدہ صرف خدا ہی کو لکھا ہے کہ اسی کو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. آپ کنٹیکسٹ کو اگر سمجھے نا تو یہاں پہ مسیح یسوع کی اور ابلیس کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے کہ دونوں بائبل سے حوالے دے رہے ہیں. آپ نے شیروں کا مقابلہ سنا، اس کو بیت بازی کہتے ہیں. میں نے ایک شعر بولا، آپ نے شعر کا جواب شعر سے دینا. اور اگر بعض اوقات ہوتا ہے یہ سے ختم ہوا، آپ نے یہ سے شروع کرنا. آپ اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے شروع کرو کہ شعر تو مجھے نہیں آیا لیکن میں آپ کو شیکسپیئر کا ایک قول سناتی. آپ نے ویسے ہی کرنا جیسے، کیونکہ اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو یا لیمیٹیشنز کو فالو کرنا ہے. کیا چلاکی کر رہا تھا کہ بائبل کا حوالہ دے کے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا، اس طرح بائبل سے وہ پوچھ رہا تھا. تو اس لیے مسیح یسوع نے اس کو بائبل سے حوالہ دیا کہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. تو آپ کنٹیکسٹ کو سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا اس کنٹیکسٹ کا کہ تو مجھے سجدہ نہ کر یا مجھے سجدہ جائز نہیں. اچھا، ایک اور بات جو کہ میرے لیے بڑی تھوڑی تعجب کی بات ہے، اور یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ مسیح یسوع کی، جناب مسیح کی یروشلم میں قبر موجود ہے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا پروفیسر صاحب کہ مدینے میں بھی جناب مسیح کی قبر موجود ہے. صاحب آپ کو معلوم ہے نا پروفیسر صاحب، آپ کے علم میں یہ بات ہے. تو آپ پہلے پکا کر، ہاں بالکل میں کنفرم کر رہی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی قبر ہو، وہ بھی فانی زمین پر، غیر فانی خدا کی قبر. دیکھیں ماریا، اگر تو یہ دونوں قبریں اس کے اندر لاشیں موجود ہوتی نا تو آپ کا سوال بڑا زبردست تھا، اچھا کنونسنگ تھا، صحیح. لیکن آپ کے سوال کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قبریں خالی. اچھا جی، دونوں قبریں خالی ہیں، اس کے اندر لاشیں نہیں ہیں. اور جب تک یہ دونوں قبریں خالی ہیں ہم مسیح کو خدا مانتے رہیں. اچھا، یروشلم کی قبر تو جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ پہاڑ میں کھودی گئی تھی اور اس کا پتھر لڑکا ہوا، آج بھی ہم اسے دیکھتے ہیں خالی. مدینے کی قبر کے خالی ہونے کا کیا جواز ہے؟ یہ قبر خالی جان بوجھ کے رکھی گئی ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آمد ثانی کے وقت وہ زندگی گزاریں گے، پھر شادی کریں گے، بچے ہوں گے، ان کی موت واقع ہوگی، ان کو اس قبر میں دفن کیا جائے گا. صحیح، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ مدینے میں جناب مسیح کی حضرت عیسیٰ کی جو قبر ہے وہ بالکل خالی. میرا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں قبریں خالی ہیں. جب تک وہ کل کی بات ہے کہ اس میں کوئی دفن ہوتا ہے، جب تک خالی ہیں ہم مسیح کو خدا مانتے رہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ایک اتنے اہم موضوع پر اتنے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے ان سارے سوالات کا جواب دیا. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی بہت برکت ملی ہوگی. ایسے بہت سی باتیں جو کہ پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی وہ ہمارے علم میں آئی، اس کے لیے ہم تہہ دل سے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں، آپ ہم سے سوالات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب مزید جاننے کی، مزید سیکھنے کی آرزو اور جستجو رکھتے ہیں. اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے. ہمارا جو ایڈریس ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہوگا، جس کے ذریعے سے آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان تمام کنٹیکٹس کے ذریعے سے آپ ہمیں کنٹیکٹ کیجیے. اسی طرح سوالات ہمیں ارسال کرتے رہیے، ہمیں خوشی ہوگی ان سارے سوالات کو جواب دیتے ہوئے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. بہت شکریہ آج کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے. ان ساری برکت کے لیے ہم خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جاتے جاتے وہی ایک بات جو ہر پروگرام کے آخر میں کہتی ہوں کہ سچ کو جانیے، سچ کو کھوجیے اور سچ کو سننے کی برداشت اپنے اندر پیدا کیجیے. خدا حافظ.